अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों अकारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और इस वक्त शाम का वक्त है और इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी मैं सुबह उठता हूं फजर के वक्त नमाज़ अदा करता हूं बारिश शुरू हो जाती है और वीडियो मिस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मुझे शाम को वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, आपके मैसेज मिलते हैं। तो फिर 2 छुट्टियों के लिए माजरत खाऊँ। दोस्तों, मैं जो आज आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, ये कहानी बड़ी दिलदोज़ कहानी है। वैसे तो हर कहानी सुनाने से पहले मैं अपने जज्बात को बड़ा काबू में रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सही तरीके से कहानी और उसकी नौयत पहुँचा सकूँ। लेकिन आज की कहानी सुनाते हुए अगर मैं कहीं ट्रेजडी आने से पहले जज्बाती हो जाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी मुझे डॉक्टर अरसलान ने सुनाई जो इस वक्त लाहौर में रहता है। हाँ जी, मेरे ब्लॉग में आना है, आ जाएं, चलें। क्या नाम है आपका? पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, वाह जी वाह, छोटे छोटे फैन मिल गए थे जी। इफ्तिखार अहमद उस्मानी। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे डॉक्टर अरसलान ने सुनाई जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है और बीमार है, थक चुका है और एक बड़ी अजीब सी ज़िंदगी उसने गुजारी। दोस्तों, मेरे नन्हे फ़ैन फिर आ गए थे तो मुझे फिर रोकनी पड़ी वीडियो। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ये डॉक्टर अरसलान ने मुझे सुनाई जो इस वक्त बड़ी मखदूश हालत में है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। डॉक्टर अरसलान कहता है कि मैं वालदैन का इकलौता बेटा था, लाहौर से ताल्लुक़ और बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़। और अरसलान जब कॉलेज में पढ़ा था यहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में, तो इसके वालिद साहब बढ़ई थे, यानी कारपेंटर थे, इकलौता था वालदैन का। अरसलान कहता है कि मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, उसका ताल्लुक़ भी लाहौर से था, अतिया उसका नाम था। दोनों डॉक्टरी कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत लड़की थी और उसके वालदैन कारोबारी थे, उनका लाहौर के अंदर बिज़नेस हुआ करता था। दोनों साथ पढ़ रहे थे, दोनों बड़े लायक थे, दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। अरसलान कहता है कि ये वो वक्त नहीं था कि जब लोग डेट मारा करते थे और मुलाकातें किया करते थे। ये सीधा सीधा वक्त वो था कि जब भी कोई पसंद आ गया तो मोहब्बत का इजहार ये कह के नहीं करते थे कि आई लव यू, बल्कि ये कहा करते थे कि सुने, क्या आप मुझसे शादी करेंगी या आप मुझसे शादी करेंगे। तो अरसलान साहब ने अतिया को, इनका शायद 3रा साल था मेडिकल का, ने कहा जी क्या आप मुझसे शादी करेंगी। अतिया शर्मा गई और अतिया ने उसका इस बात में जवाब दिया और अरसलान साहब ने तय कर लिया इन दोनों ने कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन ये अपनी डिग्री का इंतज़ार करने लगे। जब डिग्री कंप्लीट हुई तो अरसलान की वालदा और वालिद ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब हुआ अरसलान को तो उसने अतिया से बात की कि तुम अपने घर बात करो ताकि मैं अपने वालिदैन को भेजूं। अतिया ने अपने वालिदैन से बात की, समझदार लोग थे, डॉक्टर लड़का मिल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी, एक अच्छे दामाद की ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? और थी भी ये इकलौती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अरसलान से कहो कि अपने घर वालों को भेजें। डॉक्टर अरसलान ने अपने वालिदैन से बात की तो वालिद तो मान गए, लेकिन वालदा बड़ा गुस्सा कर गई। उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी मैंने पढ़ाया लिखाया और अब कोई अमीरजादी तुझे ले जाएगी, और इस तरह की बातें करते रहे। अरसलान ने बड़े तरले मिन्नतें की और इनको बड़ी मुश्किल से मनाया गया उनकी अपनी वालदा को। खैर, ये रिश्ता लेकर गई, हाँ हो गई। और रुखसती के वक्त डॉक्टर अतिया के वालिदैन ने डॉक्टर अरसलान को ये बताया कि हम अपनी बेटी को एक 4 कनाल का घर दे रहे हैं गुलबर्ग में, कोठी जिसको कहते थे, और एक गाड़ी भी दे रहे हैं, और जेज तो उन्होंने देना ही था। इस बात पर आके कहीं जो है वो जो इसकी वालदा थी डॉक्टर अरसलान की, क्योंकि बड़े छोटे से घर में रहते थे अंदरून के, तो वो थोड़ी सेटिस्फाई हो गई और ये सारी फैमिली उस कोठी में शिफ्ट हो गई। अब जो इसके वालिद हैं उन्होंने अपना काम जारी रखा, वो अंदरून जाते थे और वो अपना लकड़ी का काम बढ़ई का करते थे। अम्मा जो है वो बड़ी खुश हो गई थी और बहू उनको बड़ी अच्छी लगने लगी। वक्त गुजरता गया, साल गुजरा,
بڑا اچھا وقت تھا. دوسرا سال گزرا تو اماں نے اسلان سے پہلے شکوہ شروع کیا کہ مجھے پوتا چاہیے جو میرے خاندان کا نام آگے بڑھا سکے. اور یہ بات جب عطیہ تک پہنچی تو ان دونوں نے دعائیں تو کی تھیں, پھر انہوں نے جا کے ٹیسٹ کروائے تو دونوں کے ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منظوری نہیں تھی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور ان کے جو ہیں اولاد. السلام علیکم جی, کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. بچوں کے ساتھ تصویر کھنچائیں گے آپ؟ جی بالکل کھنچاتے ہیں. میں دوستوں روکتا ہوں, بچوں کے ساتھ تصویر بناتا ہوں. دیکھیں کتنے پیارے 2 بچے آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. لوگ میں لے لیں. واہ جی واہ, کتنے پیارے بچے ہیں. دوستوں میں معافی چاہتا ہوں, پھر بچے آ گئے تھے فینس اور ان کے والد صاحب کہتے تھے تصویریں بنوانی ہیں. تو دوستوں کہانی میں تھا کس جگہ, ہاں, ڈاکٹر اسلان کی والدہ کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی کہ مجھے پوتا پوتی چاہیے. اور عطیہ جو ہے وہ بیچاری اپنے اور اپنے شوہر کے سارے ٹیسٹ کروا چکی تھی. دونوں ڈاکٹر تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دیر تھی تو عطیہ کی بے عزتی شروع ہو گئی. اب دوستو یہ ہماری سوسائٹی میں ہے, ہم اس کو تسلیم کریں گے کہ اگر 2-4 سال اولاد نہ ہو تو اس کو بانجھ کا طعنہ دے دیا جاتا ہے. تو ساس نے یہی کام کیا, اس کو بانجھ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا, اس کی زندگی چیرن کر دی. وہ صبح سے جاتی تھی, شام کو آتی تھی, اور شام کو تھکی ہوئی جب آتی تھی ہاسپٹل سے تو ساس کے طعنے ملتے تھے. اب یہ والا سلسلہ چلتا رہا. اتفاق سے پہلے اس کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی ڈاکٹر عطیہ کے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا اس کی گود ہری ہو گئی. جب اس کی گود ہری ہوئی تو اس کی والدہ بڑی خوش ہوئی. یہ والدہ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس لے, کیونکہ گھر تو انہیں کا دیا ہوا تھا اور عطیہ کے نام تھا, گاڑی بھی اس کے نام تھی. اس کی ساس کو ریزرویشن شروع ہو گئی کہ جی یہ ماں کیوں آ کے رہ رہی ہے, اور یہ تو اپنی ماں کی خدمت میں لگی رہتی, میری خدمت نہیں کرتی. وہ جو ایک ٹپکل سا ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے وہ چلتا رہا. لیکن جب ساس نے سنا کہ بہو امید سے ہے تو اس نے جھگڑے کم کر دیے, اور ٹھیک دوسرے مہینے میں جا کے اچانک اس کے پیٹ میں درد ہوا, اور جب گئے ڈاکٹر کو دکھایا تو مسکیریج ہو گیا, اور اس کی ایک ٹیوب جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گئی. اور ساتھ میں یہ خود ڈاکٹرز تھے, لیکن گائنی کی جو ڈاکٹر تھی اس نے کہہ دیا جی کہ اب آپ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی. شاید اس بات کا صدمہ اس کی والدہ نے لیا تھا. ساس کو اس بات کا بڑا دکھ تھا. ساس جو کچھ چھپ کے اس کی بے عزتی کیا کرتی تھی وہ اس کی ماں کے سامنے بھی شروع ہو گئی, اور اس کی ماں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہنا شروع کر دیا. ڈاکٹر اسلان روکتا تھا, اپنی ماں کو کتنا روک سکتا تھا, بدتمیزی کر نہیں سکتا تھا, لیکن وہ باز نہیں آتی تھی. تو ایک دن شاید صدمے سے یا شاید قدرتی طور پہ ڈاکٹر عطیہ کی ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. دنیا میں اکیلی رہ گئی. اس کے پاس ایک ہی رشتہ بچا تھا, اور وہ اس کے شوہر کا رشتہ تھا. اور یہ کچھ تھوڑی سی پریشان ہو گئی ساس کے رویے کی وجہ سے, کیونکہ ساس نے تقاضا شروع کر دیا تھا. وہ کہتی تھی کہ اب تو ماں نہیں بن سکتی تو میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے. دوسری شادی کا نام سننے کے بعد ڈاکٹر عطیہ کی تو جان نکل گئی. وہ دعائیں کرنے لگی. اس نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے یقین دلایا. ارسلان نے اس نے کہا میری اماں کہہ رہی ہیں لیکن میں ہرگز دوسری شادی نہیں کروں گا, تم بالکل پریشان مت ہو. اس کو کچھ ڈھارس ہوئی, زندگی آگے کی طرف چلنی شروع ہوئی. ساس اماں نے روز شام کو اس کے آنے کے بعد صبح کو جانے سے پہلے کل کل کرنی ہے, اور اس کو بانجھ کا طعنہ دینے کے بعد گھر سے بھیجنا ہے. یہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگ گئی, اور ایک وقت اتنا برا اس پہ آ گیا کہ اس کو لگا کہ انزائٹی کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے سیشن لینے شروع کر دیے. اب اس کی ایک سہیلی تھی جو سائیکیٹرسٹ تھی, اور اس سے اس نے سیشن لینے شروع کیے. اور جب اس نے دیکھا کہ ساس کی طرف سے توپوں کا رخ اسی کی طرف رہتا ہے اور توپیں خاموش نہیں ہو رہی, تو اس نے اپنی سہیلی ڈاکٹر عذرا سے ذکر کیا اپنی ساس کا, اور کہا کہ بلکہ عذرا نے کہا کہ میں تمہاری ساس کو سمجھاتی ہوں, تمہارے گھر چلتی ہوں, اس کو مت بتانا کہ میں دماغ کی ڈاکٹر ہوں. عذرا ان کے گھر آ گئی. عذرا جب ان کے گھر آئی اس نے پہلی دفعہ اس کے شوہر کو دیکھا تو عذرا کی نظر پھسل گئی ڈاکٹر ارسلان کے اوپر, اور
شاید اس نے اسی وقت طے کر لیا تھا، تو اس نے اس کی ماں سے پہلے دوستی کی اور اس کا ایک طرح سے وہ چھپ کے علاج کر رہی تھی، اس کو ریلیکس کرتی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن وہ آ جایا کرتی تھی اور اس کی نظر ارسلان پہ تھی۔ ارسلان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ میری بیوی بہت برا نہ منا جائے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اس کی سہیلی کے بارے میں۔ وقت گزرتا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر ارسلان کہتا ہے کہ عذرا کا تعلق تھا تو ایک غریب گھرانے سے، لیکن وہ بڑی موٹ سکاٹ تھی۔ مجھے اس لیے اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ بڑے چست قسم کے کپڑے پہنتی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب گھٹنوں تک چاک ہوا کرتے تھے عورتوں کے کپڑوں کے۔ تو کہتا جی میری بیوی کیونکہ اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتی تھی تو میرا اس میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ میری ماں کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں یا گھومنے کے نکل جاتے تھے۔ کہتے جی ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا کمرے میں، میں گیا ہوں تو اس نے مجھے کہا اماں نے کہ پتر میں نے تیرے لیے لڑکی دیکھ لی، اب تجھے شادی کرنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا اماں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھ لی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر عذرا۔ ڈاکٹر ارسلان کہتا ہے کہ میں نے اپنی اماں کی بات سنی اور اگلے دن میں ڈاکٹر عذرا سے میں نے اکیلے میں بات کیا تھا۔ ہمارا بہت بڑا کوٹھی تھی جو میرے سسر نے دی تھی، 16 کمرے تھے وہاں اور بڑی مین پہ تھی گلبرگ میں۔ تو کہتا جی میں نے اس کو سمجھایا ایک دن، میں نے کہا عذرا میری والدہ ایسا سوچنے لگی ہیں تو تم سے بات کریں تو تم انکار کر دینا۔ تو عذرا نے کہا نہیں ارسلان میں انکار نہیں کر سکوں گی۔ تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو عذرا نے مجھے کہا کہ ارسلان میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتی جب تمہیں دیکھتی ہوں، اور دراصل ہوا یہ تھا کہ میری شادی ہوئی تھی، میری ڈائیورس ہو گئی اور میرا شوہر بہت برا تھا، نشہ کرتا تھا اور مجھ پہ شک کرتا تھا۔ وہ شادی چلی نہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے پھر سے جینے کی خواہش کی ہے، میرے دل نے انگڑائی لی ہے اور تم میری زندگی میں خوشیاں بھر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کی خواہش بھی پوری کر دے گا اولاد والی انشاءاللہ۔ ارسلان کہتا ہے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور مجھے پتہ ہی چلا کہ شی از ان لو۔ کہتا میں بڑے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، مجھے اس کی باتوں کے اندر حقیقت لگنے لگی، لیکن یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تو تھا کہ اس کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی ہوگی، اور جس کو کسی سے محبت ہو جائے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے اس کو طلاق بھی ہوئی تھی۔ اور اس نے یہی کہانی میری ماں کو سنائی تھی کہ جی میں بڑی مظلوم ہوں، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور مجھے شوہر مل جائے گا، میں اس گھر میں کہیں بھی کسی کونے میں رہ لوں گی، اور جو عطیہ کی اتھارٹی اس کو میں چیلنج نہیں کروں گی، اور یہ میں اگر 4 سال کے اندر آپ کو دادی نہ بنا سکی تو بے شک آپ مجھے گھر سے نکال دیجیے گا۔ اب یہ بات جب عطیہ تک پہنچی تو عطیہ کو تو بڑا غصہ آیا، اور عطیہ نے جب اپنی سہیلی سے بات کی تو عطیہ کو رو دھو کے عذرا نے قائل کر لیا اور بتا دیا کہ میں بہت مجبور ہوں، دل کے ہاتھوں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اب عطیہ اور ارسلان کی تو پہلے لو میرج ہوئی تھی، تو وہ یہ کیفیت سمجھ سکتے تھے کہ جب اگر کسی پہ دل آ جائے تو انسان کتنا لاچار، کتنا مجبور، کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ تو عذرا کی بے بسی کو بھی عطیہ نے سمجھ لیا، اور اس کو لگا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایک طلاق یافتہ کو سہارا مل جائے، اور اس طلاق یافتہ کی وجہ سے میرے شوہر کو اور ساس کو اولاد مل جائے۔ تو عطیہ بیچاری دل کی اچھی تھی، دیالو تھی اور بانٹنے والی تھی، آسانیاں پیدا کرنے والی تھی، وہ شادی کے لیے مان گئی۔ اب ارسلان کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے، میری ماں کو اور میری بیوی عطیہ کو، کسی کو بھی عذرا کی نیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ ہمیں یہی پتہ تھا کہ اس کو بھی سہارا مل جائے گا اور ہمیں اولاد مل جائے گی اور ایک نیکی بھی ہو جائے گی، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں عذرا کی خدمت کروں گی، عطیہ کی خدمت کروں گی دن رات، اور سر جھکا کے رہوں گی اس گھر میں۔ ڈاکٹر ارسلان کہتا ہے ڈاکٹر عذرا نے ایسا جادو کیا ہم سب کے اوپر، ایسا ہپنوٹائز کیا، اور شاید وہ اپنے علم کا فائدہ اٹھا رہی تھی، ہمارے جذبات سے کھیل رہی تھی، کیونکہ ساری باتیں وہ کرتی تھی جو ہم سننا چاہتے تھے، میں، میری والدہ۔ دوستو
بنگال کا جادو کیا سر چڑھ کے بولتا ہے، جو ڈاکٹر عطیہ کا کیا ہوا جادو سر چڑھ کے بولا. تینوں نے، مطلب ارسلان نے، اس کی ماں نے اور عطیہ نے مل کے شادی کی تیاریاں کی اور اس کی شادی ہو گئی ارسلان کے ساتھ. دوستوں میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ شام کا ٹائم ہے، بہت سارے جو لوگ آ رہے ہیں محبت سے ملنے آ رہے ہیں، تو میں اس لیے مجھے روکنی پڑ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ جرک آتی ہوگی، اسٹل کر دیتا ہوں. دوستو عطیہ نے ساری شاپنگ کی اپنے شوہر کے ساتھ جا کے، اور ڈاکٹر عذرا کی شادی ارسلان سے کر دی گئی. عذرا بیاہ کے اس گھر میں آ گئی اور عذرا کو اپنی اوقات سے بہت بڑا گھر مل گیا، اور انہوں نے خود سے حویلی کا یا کوٹھی کا ایک پورشن جو ہے وہ اس کو دے دیا، جس میں 5 کمرے تھے. دونوں رہنے لگیں. عطیہ اس کی بڑی مداح تھی کیونکہ یہ بڑی خدمت کرتی تھی، محبت سے بولتی تھی. وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطیہ کو ایک بیٹا عطا کیا. ڈاکٹر اسلام کہتا ہے کہ افتخار بھائی جب بیٹا ہوا اس سے پہلے تک میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر عطیہ کو دیتا تھا، عذرا کو کم دیتا تھا. لیکن جب عذرا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو کہتا مجھے نہیں پتا، میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو جب گود میں لیا ہے، کہہ رہا افتخار بھائی میری ساری توجہ جو ہے وہ عذرا کی طرف ہو گئی. ڈاکٹر عذرا جو ہے وہ میری آنکھوں کا تارا بن گئی. وہ جو کہتی تھی میں وہ کرتا تھا، اور میں اپنے بچے کی محبت میں تقریباً ڈاکٹر عطیہ کو بھول گیا، اپنی پہلی بیوی کو. کہتا ٹھیک 1 سال کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا. کہتی میری اماں تو نہال ہو گئیں، وہ تو چھلانگیں ماریں، وہ بتاشے بانٹیں، شکر بانٹیں اور خوشیاں منائیں. اور میری اماں نے زیادتی یہ کی کہ بجائے اس کے کہ میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیتی، اس کو اور تانے دینے شروع کر دی کہ دیکھ ایسی ہوتی ہیں جو بانجھ نہیں ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں. اس نے 2 سال کے اندر 2 بیٹے پیدا کر دیے، تو ایک بچہ نہیں پیدا کر سکی. اور اس طرح کی باتیں عطیہ کو سننے کے لیے ملنے لگی، اور عذرا نے آہستہ آہستہ ڈسٹینس پیدا کرنا شروع کر دیا عطیہ کے ساتھ. کہتا عطیہ نے مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی، لیکن میں نوٹ کر رہا تھا. وہ بدتمیزی بھی کر جاتی تھی، اونچا لاؤڈ بھی بول جاتی تھی، اپنی مرضی کی چیزیں بھی کر لیتی تھی. مطلب اگر میری بیگم نے کہا ہے نا کہ آج چکن پکا لیں، تو وہ کہتی تھی نہیں آج سبزی پکے گی. یہ ڈفرینسز مجھے صاف نظر آ رہے تھے، اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر رہا تھا. وہ میری بیوی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، مطلب میری سیکنڈ بیوی فرسٹ بیوی کے ساتھ میری محبت کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اس کو ڈیگریڈ کرتی تھی، اور میں نظر انداز کر دیا کرتا تھا. کہتا افتخار بھائی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا. میں عذرا کے ساتھ مل کے نادانستہ لاشعوری طور پہ ڈاکٹر عطیہ کی حق تلفی کرنی شروع کر دی میں نے. ارسلان کہتا ہے افتخار بھائی میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری ماں نے اور میری دوسری بیوی نے عطیہ کا جینا حرام کر دیا تھا، اور میں اس میں کوئی کریکٹر ادا نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میرا فوکس بھی کہیں میرے والدین کی وجہ سے سن کے، یا شاید میرے دل کی بھی خواہش تھی کہ 2 بیٹے میرے گھر ہو گئے. میں راضی ہو گیا تھا اور میں تقریباً بیگانہ ہو گیا تھا عطیہ کے ساتھ. لیکن عطیہ نے کبھی حرف شکایت ادا نہیں کیا منہ سے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا، اور خوشی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ وہ میری خدمت کرتی رہی، جبکہ میں اس کو زیادہ لفٹ کراتا بھی نہیں تھا. کہتا جی ایک وقت آیا کہ مجھے عذرا نے، میری سیکنڈ وائف نے کہا کہ ہمیں یہ گھر بیچ دینا چاہیے، اور اس کی جگہ ہم اس سے بڑے گھر بنا سکتے ہیں اور ہمیں پیسہ بھی بچ جائے گا. تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا. اس نے یہ بات میری ماں سے کی. میری ماں نے مجھے کہا کہ کوئی بلڈر ہے، اس نے ایک آفر کی ہے، وہ یہاں کو بلڈنگ بنانا چاہتا ہے پلازا، تو ہم یہ بیچ دیتے ہیں، ہم کہیں نئی آبادی میں چلے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے حرج ہے. تو میں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ اماں یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، جو بنگلہ ہے یہ تو عطیہ کے نام ہے. تو نے کہا پھر کیا ہو گیا، عطیہ بھی تو تمہاری بیوی ہے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی رہے گی، تو اس سے بات کرو. کہتا میں 1-2 دفعہ گیا، مجھ سے بات نہیں ہوئی. پھر میری اماں نے مجھے پمپ کیا کہ نہیں تم جا کے بات کرو. کہتا مجھے عذرا نے اور میری ماں نے اتنا پریشر دے دیا، میں نے جا کے عطیہ سے بات کی. میں کہا عطیہ ہمیں بڑی اچھی ایک آفر آ رہی ہے، کوئی بلڈر ہے یہاں بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اور اتنے کروڑ روپے مل رہے ہیں،
تو ہم اس کو بیچ کے کسی پوش علاقے میں چلے جاتے ہیں جو نئے بن رہے ہیں, اس سے بڑے گھر بنا سکتے ہیں, کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے ہمارے پاس. تو عطیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں کر لیں. وہ سودا ہوا, کہتا اس دور میں کروڑوں روپے کا سودا ہوا تھا, اور عطیہ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سائن کر دیے. اور ہم نے جب اگلا گھر دیکھنا شروع کیا تو عذرا نے مجھے کہا کہ جی گھر جو ہے وہ میرا الگ ہوگا اور عطیہ کا الگ ہوگا, میں ایک گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا میں نے بڑا سمجھایا اپنی بیوی کو, اس نے کہا نہیں. میں نے اپنی ماں سے بات کی تو اس نے کہا نہیں, جو عذرا کہہ رہی ہے وہی ہوگا. کہتا میں نے خیر 2 گھر ڈھونڈے, اور جب رجسٹری کی باری آئی تو عذرا نے کہا کہ دونوں رجسٹریاں جو ہیں یہ میرے نام ہوں گی. اور میری ماں نے بھی کہا کہ عذرا ٹھیک کہہ رہی ہے, دونوں رجسٹریاں اس کے نام ہونی چاہیے. ڈاکٹر ارسلان کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جائیداد جو ہے یہ تو عطیہ کی ہے, تو میری ماں نے چیخنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اس کے ماں باپ تو مر چکے ہیں, اولاد اس کے ہے نہیں, تو کل کوئی تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام ہی ہونی ہے نا, تو وہ اپنے نام رکھ کے کیا کرے گی؟ جب مر جائے گی تو اس کی ٹرانسفر کرانی, اس کی فردیں نکلوانی, 100 جھنجھٹ اٹھانے پڑیں گے. تو تم آج ہی اس کو عذرا کے نام کر دو جو کہ اس گھر کی مالک ہے, جس نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. کہتا میں ابھی یہ سو نہیں رہا تھا تو سامنے میں نے دیکھا تو عطیہ کھڑی ہوئی تھی. عطیہ نے بڑا کمپوزڈ ہو کے ہم سب کو دیکھا اور اس نے کہا کہ امی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور آپ یہ عذرا کے نام کر دیں. کروڑوں روپے کی جائیداد اس کے نام ہو گئی, جو بینک بیلنس تھا وہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. عطیہ نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. کہتا میں بھی شاید اپنے بچوں میں اور اپنی دوسری بیوی میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی پھر فرصت میں بیٹھ کے اپنی بیوی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہے, یا میں معافی مانگ لیتا. کہتا افتخار بھائی میں بھی کہیں شاید خود غرض ہو گیا تھا, اور اولاد کا ہونا مجھے بھی ڈومینیٹ کر گیا تھا. کہتا میں اعتراف کرتا ہوں. ارسلان کہتا ہے تھوڑا وقت گزرا, میری بیوی نے بہت زیادہ جھگڑے شروع کر دیا. حالانکہ ہم 2 الگ گھروں میں رہتے تھے, میں زیادہ وقت جو ہے وہ ڈاکٹر عذرا کے ساتھ گزارتا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ. میری ماں بھی یہاں رہتی تھی, اب وہ وہاں اکیلی رہتی تھی, لیکن اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا, گلہ نہیں کیا, اور میں بھی بیگانہ سا ہو گیا تھا اس کی زندگی سے. شاید میں خود غرض تھا. کہتا جی کچھ عرصہ گزرا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ بیچ کے نا ہم UK جائیں گے. اس نے وہاں کو اپلائی کر رکھا تھا, میرے ڈاکومنٹس بھی گئے ہوئے تھے, اور جب وہ میچور ہو گئے تو میں نے عطیہ کو بتایا. میں کہا عطیہ میں UK جا رہا ہوں بچوں کو لے کے ان کے مستقبل کے لیے, تو میری اماں تمہارے پاس رہیں گی. اس نے کہا بسم اللہ. وہ آئی, آ کے اماں کو ہمارے اپنے گھر لے آئی, اور وہ اپنی گاڑی پہ جا کے ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آئی. عذرا کا یہ خیال تھا کہ ٹسل کرے گی, روکے گی, کل ڈالے گی, لیکن عطیہ نے کچھ بھی نہیں کیا. کہتا افتخار بھائی میں چلا گیا, اور UK میں جا کے میں اتنا مگن ہوا کاغذ بننے میں, محنت کرنے میں, ایڈجسٹ ہونے میں. کہتا بڑا وقت لگ گیا. کہتا 10 سال پہلے میں نہیں آیا پاکستان, اور اس 10 سال کے اندر میری ماں کو بیماریاں ہوئیں, عطیہ ان کی خدمت کرتی رہی, اور میری ماں پھر مجھے فون پہ یہ کہنے لگ گئی کہ عذرا نے بڑا غلط کیا ہے, مجھ سے میرے پوتے چھین کے لے گئی, میرا بیٹا چھین کے لے گئی, اور وہ اس نے فراڈ کر دیا ہمارے ساتھ. تو میں سوچتا تھا کہ نہیں امی بیماری کا شکار ہو گئی تو اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے دوری کی وجہ سے. اور میں کہتا تھا بس جیسی ڈاکومنٹس بنیں گے میں سب سے پہلے آپ سے ملنے آؤں گا. اور میری ماں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو نے اور میں نے مل کے ڈاکٹر عطیہ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, تو تجھے بھی اور مجھے بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے. اور اکثر مجھے عطیہ بتاتی تھی کہ امی جو ہے نا مجھ سے معافی مانگتے, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, آپ امی کو منع کریں, اچھا نہیں لگتا. اس میں کیا ہے, زندگی ایسی ہے جس طرح جو خوش رہے ویسے رہے. میں آپ کو باندھ کے تو رکھ نہیں سکتی تھی, یا میں ڈاکٹر عذرا کو باندھ کے رکھ نہیں سکتی تھی. میں تو اس بات میں خوش ہوں کہ آپ وہاں راضی ہیں. کہتے عطیہ میری ماں کی دن رات خدمت کرتی رہی, اور ایک وقت آیا کہ میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی.
کہتا مجھے جب یہ اطلاع ملی میں جاب پہ تھا، جاب آف کی، میں گھر گیا، گھر جا کے میں نے عذرا سے کہا کہ سامان باندھو، میں ٹکٹوں کا پتہ کرتا ہوں، ہمیں پاکستان جانا ہے اور اماں اس دنیا میں نہیں رہیں۔ تو عذرا نے تو پاسپورٹ چھپا لیا میرا اور بچوں کے بھی۔ اس نے کہا کہ اب جا کے کیا کرنا ہے، جب اماں مر گئی ہیں تو پیسے بھیج دو، اس سے کہو دفنا دیں اماں کو، ہم جا کے کیا کریں گے، کیوں اتنا خرچہ کریں ہم۔ دوستو، ڈاکٹر اسلان کہتا کہ پہلی بار میری آنکھوں سے تھوڑا سا چربی اتری اور پردہ ہٹا اور مجھے اپنی بیوی کا ایک کرخت، گھٹیا اور غلیظ چہرہ نظر آنا شروع ہوا۔ اس کی ایک جھلک دیکھی میں نے اسے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میری ماں مر گئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ، خیریت، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم پیسے ضائع نہیں کریں گے، میرا پاسپورٹ تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ کہتی اس نے میرا پاسپورٹ نہیں دیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تو گیا تو میں کوئی ایسا کام کروں گی کہ تجھے پولیس آگے پکڑ کے لے جائے گی، یا میں اپنا کوئی نقصان کر لوں گی یا بچوں کا کر دوں گی۔ ہائپر ہو گئی، چیخنا شروع کر دیا۔ کہتا 3 دن تک میں نے اس کو ریکویسٹ کی، پیچھے میں نے عطیہ سے کہا کہ اماں کو دفن کر دو، ان کی تدفین کر دی گئی، میرے سارے رشتہ دار وہاں آئے لیکن میں نہیں پہنچ سکا UK سے۔ کہتا ہے افتخار بھائی 3 دن میں نے اس کی ہر طرح کے منت سماجت کی اور وہ مانی نہیں۔ اس نے کہا کہ تو ایسا برا پھنسے گا کیس کے اندر کہ چھوٹے گا نہیں۔ کہتا میں سچی مچی اس کے چیخنے سے، اس کے چلانے سے اور اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا کہ وہاں کے قوانین بھی ایسے ہیں کہ عورت جو ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو زخمی کر لے اور پولیس کو کال کر دے تو بندے کی تباہی پھر جاتی ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں اتنا مجبور محسوس کر رہا تھا لیکن میں اپنی ماں کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکا۔ کہتا اس دن کے بعد مجھے اپنی بیوی کا وہ مکروہ چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس نے جب میں نے ہوش سنبھالی اور آنکھیں کھولی تو مجھے پتہ لگا میں تو اس کا نوکر ہوں، میں جو کماتا ہوں وہ اس کو دیتا ہوں، میرے کارڈ اس کے پاس ہیں، مارگیج میں دے رہا ہوں، اس کے بعد ٹکا پھیرا گھر کا میں کرتا ہوں، اور میں اس کو اپنی خدمت سمجھ رہا تھا، میں اس کو اپنا فرض سمجھ کے کر رہا تھا، لیکن مجھے اس نے الو بنا رکھا تھا۔ کہتا جی میں نے بڑی کوشش کی، پہلے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور چلا جاؤں یہاں سے، لیکن بیٹوں کی محبت نے مجھے جانے نہیں دیا۔ میں اپنے بیٹوں کی خاطر اس کی ہر چیز برداشت کرتا رہا۔ بدتمیزی کرتی تھی، میرے پہ ہاتھ اٹھاتی تھی، مجھ پہ شاؤٹ کرتی تھی اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتی تھی جو مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کریں۔ کہتا میں اپنی بیوی کی ہر اذیت سر جھکا کے قبول کر رہا تھا، مجھے اپنے بیٹوں سے محبت تھی، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میرے بیٹے جب 18 سال کے ہو جائیں گے اور بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنی مرضی سے جب کہیں گے نا ہم نے باپ کے ساتھ جانا ہے، تو تب اس عورت کو میں ڈائیورس کروں گا اور اس کو کھری سناؤں گا، اس کی اوقات یاد دلاؤں گا اور پھر اپنے بیٹوں کو لے کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا جاؤں گا۔ دوستو، ڈاکٹر اسلان کہتا ہے کہ میری بیوی نے میری عزت ٹکے ٹوکری کر دی میرے بچوں کے آگے، لیکن میں یہی آس لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور میرا آخری جو وار تھا اس کے اوپر وہ یہی تھا کہ میں جب بچے میرے قابو میں آ جائیں گے، میری مانیں گے، تب میں اس کو ڈائیورس کروں گا، بے شک میرا سب کچھ لے لے، میں اپنے بچوں کو لے کر پاکستان چلا جاؤں گا۔ کہتا وہ مجھ سے زیادہ سیانی تھی، اس نے بچوں کے ذہن میں پہلے ہی باتیں بٹھا دی تھی کہ تمہارا باپ نااہل ہے، بے وقوف ہے، جذباتی ہے، اور اس نے کیا ہے، لوگوں کے والدین نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے ان کے لیے۔ بچے پلتے گئے اور جب وہ ڈگری ہولڈر ہو گئے اور مجھے لگا کہ اب میں عذرا کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو پاکستان لے جاؤں گا، تو جب میں نے ان سے اس طرح کی ڈسکشن شروع کی تو 2-3 بار تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا یہ سب کچھ۔ پہلے انہوں نے مجھے انکار کیا کہ نہیں، انہوں نے کہیں نہیں جانا اور اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب میں نے تھوڑا سا زور دیا اور ایک پاکستانی باپ بننے کی ہلکی سی کوشش کی، کہتا میرے بچوں نے میرے پر پولیس بلا لی، انہوں نے کہا یہ ہمیں ٹارچر کرتا ہے، یہ ہمیں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا کوئی بندوبست کریں۔ کہتا جی پولیس نے مجھے پہلے تو ریسٹرکٹ کر دیا، میں اس علاقے میں نہیں آ سکتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری بیوی کے دل میں رحم آیا، بچوں سے بیان دلوا دیا، میں گھر آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ
میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے. پنجابی جی کہتے ہیں نا پا پکی چکی گئی. کہتا میں نے جن بچوں کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑا, اپنی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑا, ماں کے مرنے کے بعد اگلے 10-12 سال میں نے کہتا پاکستان میں عطیہ سے رابطہ نہیں کیا. کہتا وہ بچے تو ایسے انہوں نے آنکھیں پھیری ہیں اور مطلب مجھ پہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیا, مجھے انہوں نے مینٹل کیس کہنا شروع کر دیا, سائیکو کہنا شروع کر دیا, اور یہ سارا جال میری بیوی نے بچھایا تھا. کہتا افتخار بھائی میری تکلیف بڑھتی گئی اور میں سوچتا تھا کہ میں کیا کروں. کہتا جی ایک دن مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہتا جی میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا. کہتا میں نے اپنی بیوی کی وہ پٹائی کی ہے. کہتا میں نے 20-22 سال کی ساری بےعزتی ہر چیز کا اس سے بدلہ لے لیا. کہتا جی میرے کہیں بیٹے اوپر سو رہے تھے اوپر والے پورشن میں, وہ آئے ہیں, انہوں نے پہلے مجھے وارن کیا اور اس کے بعد کہتا جی میرے بیٹوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور میری بیوی ان کے ساتھ مل کر مجھے مار رہی تھی. کہتا افتخار بھائی میری بیوی جتنا مرضی ہاتھ اٹھاتی شاؤٹ کرتی میں برداشت کر لیتا, لیکن میرے بیٹوں نے جب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا نا تو کہتا اس دن میں اندر سے مر گیا. ڈاکٹر ارسلان کہتا ہے کہ افتخار بھائی مجھے تکلیف صرف اس بات کی تھی جب میرے بیٹے مجھ پہ پل پڑے, ہاتھ اٹھایا تو میری بیوی کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں آتی ہے کہ اور مارو اس کو, اس کا دماغ جو ہے نا وہ عقل ٹھکانے آ جائے, اس کو اتنا مارو. کہتا ہم گتم گتھا رہے, میں اپنے بچوں کو جتنا مار سکا میں نے مارا, انہیں جتنا مار سکتے میں بھی زخمی ہو گیا. اور جب پولیس کال کی باری آئی تو عذرا نے ان کو روکا اور عذرا نے کہا کہ ہم اس کو اگر تھانے نہیں جانے دیتے بات کو تو ایک شرط ہے. کہتا میں بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بات تھانے نہ جائے, تھانے جائے گی کمیونٹی کو پتہ لگے گا, پاکستان تک پہنچے گی. کہتا میری بڑی بے عزتی ہونی تھی کہ میرے بیٹوں نے جن کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑا تھا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. کہتا عذرا شاید پہلے مائنڈ میکنگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا جی کہ تو مجھے ڈائیورس کر دے اور یہاں سے دفع ہو جا پاکستان, پھر ڈیل ہو سکتی ہے اور جو کچھ تیرا ہے سب کچھ میرے نام لکھ دے, ادروائز ہم پولیس بلائیں گے اور پولیس آئے گی تو پھر جو ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے. کہتا افتخار بھائی میرے بیٹے تو میرے رہے نہیں تھے. کون سا باپ ہے جو بچوں کے بیٹوں کو پالے جوان کرے اور اس کے بیٹے اس پر ہاتھ اٹھا دیں ماں کے بہکاوے میں آ کے, ماں کی چال پر عمل کرتے ہوئے. کہتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا افتخار بھائی, میں نے اپنے 20-22 سال جن بیٹوں کے لیے ضائع کیے تھے وہ تو ضائع ہو گئے. کہتا افتخار بھائی میں نے اس کو کونسل میں جا کے ڈائیورس کر دیا اور اس نے باقاعدہ طور پہ میرا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینکا. میرے بیٹوں نے مجھے ابیوز کیا, گالیاں دیں اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا. کہتا میرے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ میں ٹکٹ لے لیتا اور جب تک جس دن کی ٹکٹ تھی اس دن تک میں کسی ہوٹل میں جا کے رہتا اور کچھ کھا پی لیتا. کہتا دونوں ہاتھ خالی تھا. میں وہاں سے نکلا, ہوٹل میں کمرہ لیا, ٹکٹ بک کرائی, تیسرے دن کی کہہ رہا فلائٹ تھی. کہتا میں نے کسی کو فون نہیں کیا, کہتا میں پاکستان آ گیا. جب پاکستان آیا ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی, ٹیکسی لے کے کہتا جی میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں. ٹیکسی والے نے پوچھا کہاں جانا ہے تو کہتا میں نے عطیہ کے گھر کا پتہ بتایا. وہ مجھے وہاں لے آیا اور میں نے آ کے دروازے پہ بیل دی تو کیونکہ اس کوٹھی سے تو نکال دیا تھا عطیہ کو. عطیہ اب کہیں اور چلی گئی تھی. یہ ساری جائیداد بیچ کے عذرا جو ہے نا دونوں کوٹھیاں بیچ کے یو کے آ گئی تھی. تو یہ اتنا اندھا ہو گیا تھا اپنی دوسری بیوی اور بچوں کی محبت میں کہ اس نے عطیہ نے جہاں رہائش اختیار کی, کیونکہ اس کے ماں کے پاس بہت کچھ تھا اور وہ تگڑے لوگ تھے, تو اس گھر کے اندر بھیج دیا تھا کہ سیدھا اس گھر میں چلا گیا جہاں اب صرف عطیہ رہتی تھی. کہتا ہے میں نے جا کے بیل دی. اس کے بعد میں سوچتا رہا جب دروازہ نہیں کھلا کہ میں چلا جاؤں, میں کس منہ سے یہاں پر آیا ہوں. اور مجھے یقین تھا کہ عطیہ مجھے برا بھلا کہے گی, دھکے دے کے نکال دے گی, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برا بھلا کہنے کے بعد اپنے پاس رکھ لے. کہتا میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا, میں ٹوٹ چکا تھا, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. اور اگر عطیہ
مجھے نکال دے گی تو میں نے سوچا تھا میں اس سے معافی مانگ کے پیر پکڑ کے کہیں چلا جاؤں گا. کہتا دروازہ کھلا ہے. عطیہ آئی ہے اور اس نے ایسے مسکراتے چہرے اور کھلی باہوں کے ساتھ میرا استقبال کیا. میرا سامان اٹھایا, مجھے اندر لے گئی. ڈاکٹر ارسلان کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں حیران پریشان تھا. کہتا ہے میں نے بڑے بڑے عظیم لوگ دیکھے تھے لیکن کیا عظمت کی یہ بلندی ہو سکتی ہے جو عطیہ کی تھی. کہتا اس نے میری خدمت کی, میں نہانے چلا گیا, اس نے کھانا پکایا, اس نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. وہ بالکل ایسی ہو گئی کہ جس طرح اس کو میں UK سے روزانہ فون کرتا رہوں. کہتا میں 10-12 سال کے بعد اس سے بات کر رہا تھا. میں نے اس دوران فون بھی نہیں کیا اماں کے مرنے کے بعد. اور عطیہ بالکل ایسی تھی کہ جیسے ابھی 1 گھنٹے پہلے ہم جدا ہوئے تھے. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے درد پہلے ہو رہا تھا لیکن انہی دنوں مجھے فالج ہو گیا. کہتا جب مجھے فالج ہوا مجھے ہاسپٹل میں لے کر گئی, میرا علاج کروایا, بلکہ خود کیا اس نے کیونکہ ڈاکٹر تھی, اور میری خدمت کرتی رہی. میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا, میری ٹانگوں کی مالش کرتی تھی اور فزیوتھراپی اور سب کچھ. کہتا ایک وقت آیا میں نے پہلے واکر سے چلنا شروع کیا, پھر میں آہستہ آہستہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا. کبھی عطیہ نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا, کبھی گلہ نہیں کیا. میں اس سے روز معافی مانگتا تھا کہ عطیہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, میں نے تمہاری دل آزاری کی ہے, میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے. اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ سنیے یہ مت کہا کریں, آپ آ گئے نا ساری زندگی کے دکھ دور ہو گئے, کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. کہتا میں جب بیٹوں کا ذکر کرتا تھا وہ کہتی تھی اللہ خیر کرے گا, ان کو جب بھی احساس ہوگا وہ واپس آئیں گے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دراصل شاید وہ میری دل جوئی کے لیے سب کچھ کہتی تھی. مجھے پتا تھا نہ میرے بیٹوں نے واپس آنا ہے نہ عذرا نے واپس آنا ہے, اور جو وقت گزر گیا وہ بھی واپس نہیں آئے گا. لیکن عطیہ نے خدمت کی انتہا کر دی. کہتا ہے افتخار بھائی میں تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا اور میں پریکٹس کرنے کے قابل ہو گیا تھا. کہتا ایک دن عطیہ جو ہے اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. کہتا میں جب واپس آیا ہوں تو عطیہ کو میں نے آواز دی, وہ جاگی نہیں. کہتا میں نے جا کے ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی, اس کا انتقال ہو گیا تھا. کہتا جس طرح خاموشی کے ساتھ کبھی شکوہ گلہ کیے بغیر اس نے میرا ہر ظلم سہا, میری ماں کے تانے سہے اور عذرا کے دیے ہوئے زخم سہے, اسی طرح خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بغیر شور مچائے گربا پائی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. گربا کہتے ہیں بلی کو, پائی کہتے ہیں اس کے جو پیروں کو. گربا پائی کا مطلب ہے بلی کی طرح بغیر آواز کے چلنا. ویسے تو سیانے کہتے ہیں کہ دنیا میں گربا پائی کی طرح رہو کہ آپ آئیں اور چلے جائیں کسی کو پتہ نہ ہو. کہتا عطیہ بھی رخصت ہو گئی, کوئی شکوہ کوئی گلہ کریے بغیر. کہتا جب وہ زندہ تھی میں اس سے معافی مانگا کرتا تھا. آج میں روزانہ اس کی قبر پہ جاتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا, میں نے اس فرشتہ صفت عورت کے ساتھ بہت برا کیا تھا لیکن یہ میرے ساتھ نیکی کر گئی. وہ کہتا ہے شادی کے وقت جتنا بڑا مکان تھا اس سے بڑا مکان پھر میرے لیے چھوڑ کے چلی گئی اور بینک بیلنس بھی, لیکن اس نے کبھی ساری زندگی مجھ سے شکوہ نہیں کیا, گلہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی. ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے عطیہ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی. ڈاکٹر عطیہ سچی مچی ہم سب کو زندگی اور خوشیاں دے کر عطیہ کر کے رخصت ہو گئی. کہتا ہے مجھے نہیں پتا افتخار بھائی میں کب مر جاؤں گا, تو میں نے سوچا اپنے مرنے سے پہلے ایک تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں, اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھنے والوں سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ کیا ان کی زندگی میں بھی اولاد اتنی ہی ضروری ہے جتنی میری زندگی میں تھی, اور کیا اولاد کا ہونا اتنا ہی لازم ہے, ضروری ہے جتنا میں نے سمجھا. ڈاکٹر اسلان کہتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے اس بات کا جواب ضرور مانگیے گا اور ان سے کہیے گا کہ جب میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے, اس کی بھی دعا کیجیے گا کیونکہ میں بہت شرمندہ, بہت شرمسار اور بہت اپنے آپ کو کمینہ محسوس کرتا ہوں. دوستوں میں سمجھ سکتا ہوں میری کیفیت بھی وہی ہے جو آپ کی ہے.
لیکن یہ زندگی ہے اور اس کے اندر ایسے ہی بڑے دل والے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. عطیہ جیسے بڑے دل والوں کے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے، اور شاید اس دنیا کا ثبات اسی طرح محبتیں آسانیاں تقسیم کرنے والوں کی وجہ سے، ورنہ میرے جیسے تو گلی گلی میں پائے جاتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.